वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के वज़ीर ख़जाना, पीपल्स पार्टी के पुराने बानी रुकन और पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत मुमताज बाइज़्ज़त नाम डॉक्टर मुबशिर हसन साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बयान कीजिएगा कि ये एनआरओ को आपने चैलेंज किया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की अदालत में, क्या हुआ था फिर आपकी पिटीशन का? जी, हमने पिटीशन दायर किया था और चौधरी साहब ने एडमिट कर लिया था हियरिंग के लिए, और उसके चंद दिन बाद उनकी चीफ जस्टिसशिप उलट दी गई थी और उसके बाद ये इसकी हियरिंग नहीं हुई। चीफ जस्टिस डोगर साहब ने उसकी हियरिंग की और उस पर डोगर साहब ने इंसिस्ट किया कि हम वकील पेश करें। मैंने अर्ज की कि मेरे वकील उस वक्त हफीज पीरजादा साहब थे, क्योंकि मेरे असल वकील जिन्होंने निहायत काबिलियत से पिटीशन दायर किया था, उन्होंने कहा कि हम इन जजेस के सामने पेश नहीं होते। अच्छा। तो फिर हफीज पीरजादा साहब से दरखास्त की, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा केस करूंगा, और ये केस हमारा इतना मजबूत है अच्छा। कि कोई वकील, और खास तौर पे हफीज पीरजादा जिसने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और इस हमारे केस में कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सी खिलाफ वर्जियां की निशानदही की गई थी, तो उनको तो दरअसल बहुत गुस्सा था इस पिटीशन पर हफीज पीरजादा साहब को, तो वो राजी हो गए, लेकिन उस हियरिंग में नहीं थे। अच्छा। तो डोगर साहब ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा केस खारिज नहीं करते, लेकिन हम ये रिलीफ देते हैं उन्हें कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो स्टे दिया था कि जब तक केस का फैसला न हो इससे कोई पार्टी बेनिफिट न उठाए। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी साहब ने आपकी दरख्वास्त पे एनआरओ पे स्टे दे दिया था? एनआरओ एडमिट कर ली थी ठीक है। दरखास्त, ठीक है। और स्टे दे दिया था कि इस पर अमल दरामद न हो। ठीक है। और अमल दरामद में ये भी शामिल था कि जिन लोगों के पैसे जब्त हैं, जिन लोगों के बैंक बैलेंसेस फ्रीज किए गए हैं, वो वापस न किए जाएं, इस स्टे में था। अच्छा। लेकिन डोगर साहब ने वो वापस कर दिए, और एनआरओ से जो लोग मुतासिर हुए थे उन्होंने, मुझे यकीन है, इत्तला तो नहीं है, कि अपने बहुत से जो उनके पैसे थे वापस ले लिए होंगे। तो अब वो केस उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में है, और देखिए अब कब वो केस लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, आपने तवील पाकिस्तान में सियासत देखी है, मुख्तलिफ अदवार का उतार चढ़ाव, भुट्टो साहब की आप बहुत साथ रहे, पीपल्स पार्टी बनाने वालों में आप शामिल, कैसे देख रहे हैं आप, क्या होने जा रहा है? कहाँ ये एनआरओ या ये अदालत जो अब दोबारा आई है, जिसे आज़ाद अदलिया कह रहे हैं, इतनी हिम्मत होगी कि ये एनआरओ की समाअत कर सकें? मेरा ख्याल है हिम्मत तो होगी, लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है पाकिस्तान के हालात के मुतालिक, देखिए उसका डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान का मसला है वो नवाज शरीफ और जरदारी की लड़ाई का महज नहीं है। वो मसला नवाज शरीफ और मुशर्रफ की लड़ाई का महज नहीं था। वो मसला जो जब बेनजीर की हुकूमत डिसमिस की गई उस वक्त जो अवामिल थे उनका नहीं था। पाकिस्तान को जो रोग लगा हुआ है और जो 60 बरस गुजर चुके हैं, और जिसके लिए हम 10-12 सदर डिसमिस हो चुके हैं, 11 पार्लियामेंट्स डिसमिस हो चुकी हैं, 14-15 प्राइम मिनिस्टर ओहदे से हटाए गए, 2 को कत्ल किया गया, 1 को मुल्क बदर किया गया। ये मसला गहरा है, पाकिस्तान के निजाम का है। इसकी वजह से सूबों में कितना बोझ पैदा हो गया है, दूर हो गए हैं, कितनी टेंशन हो गई है। तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये बराए नाम हुक्मरान हैं, इनकी हुकूमत नहीं है। जब जुल्फकार अली भुट्टो जैसा पॉपुलर और समझदार और
اسمبلی میں میجورٹی رکھنے والا اور انٹرنیشنل سٹیٹس رکھنے والا، جب اس حکمران کو بتا دیا گیا کہ اس کی کوئی پاور نہیں ہے، اسے حکمرانی سے نکال کے پھینک دیا جا سکتا ہے جیسے آپ دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینکتے ہیں، ان حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور جو حکمران نہیں ہیں لیکن جن کی پاور ہے، ان بیچاروں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ ہم اس نظام کے زخم خوردہ ہیں۔ یہ نظام انگریز نے بنایا تھا، یہ ڈیموکریسی کے لیے نہیں تھا۔ ہم نے یہاں جینوئن ڈیموکریسی کی کوئی کوشش نہیں کی، اور اسمبلی ہم نے کیا ہم نے گورنمنٹ آف دی ایلیٹ، بائی دی ایلیٹ، فار دی ایلیٹ قائم کر دی۔ ان کی حکومت ہے، لیکن اس سے ملک کا بھلا نہیں ہو رہا۔ عوام جو ہیں وہ ریاستی اداروں کے خلاف ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آج پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پہلے بھی آپ نے حکومت دیکھی، جو پہلی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی 2 ادوار اس کے بعد آئے جس میں آپ نہیں تھے۔ یہ بتائیں کہ کس حد تک امریکہ آج یا باہر کی قوتیں، عرب ممالک، دوسرے کتنا ہمارے اس وقت داخلی معاملات میں وہ انوالو ہو چکی ہیں؟ بھٹو صاحب کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف ہو گئے تھے، سفید ہاتھی وغیرہ کہہ دیا تھا کچھ اس قسم کا، تو امریکہ نے ان کو ہٹوا دیا، اور اب تو حکومتیں ہی امریکہ کے شاید کہنے پہ چلتی ہیں۔ تو کیا فرق ہے پہلے کی حکومت میں اور آج کی حکومت میں؟ جو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اس کی، اور جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، اس کی 3 بنیادی باتیں تھیں جن کو بعد کی پیپلز پارٹی نے اور بعد کی پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے نظر انداز کیا۔ نمبر 1، بھٹو صاحب نہ صرف پاکستان کے عوام کے بلکہ تیسری دنیا کے ملکوں کے عوام کے بہتری کے حامی تھے، اور سمجھتے تھے کہ سامراجی طاقتیں، امپیریل طاقتیں خلاف ہیں اور ہمیں انڈیپینڈنس نہیں ملی، تو وہ پاکستان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے تھے، اور امریکہ کی بات جو تھی وہ اس کا پورا کہنا نہیں ماننا چاہتے تھے۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں امریکہ نے ایک کوڑی کی مدد نہیں کی پاکستان کی، دوسرے سرمایہ دار ملکوں نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی۔ بھائی امریکہ تو پہلے دن سے مخالف تھا، امریکہ الیکشن میں ہماری کامیابی کے مخالف تھا، اور یہ دن دیکھیے ایک فکرے پہ حکومتوں کی پالیسی نہیں بدلا کرتی۔ امریکہ کی کنسسٹنٹ پالیسی تھی۔ پہلے تو امریکہ نے 2 سال تو سفیر ہی نہیں بھیجا پاکستان میں، کہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ ملک۔ بھٹو صاحب کی جب حکومت آئی پھر انہوں نے ایک سفیر بھیجا، اس کا پرنسپل کام یہ تھا کہ بھٹو صاحب کی حکومت کو ہٹائے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں مختلف عناصر اس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ گئے، فوج کے ساتھ گئے، اور انہوں نے بھٹو صاحب کو ہٹانے کا کردار ادا کیا۔ فوج نہیں کہنا چاہیے، فوج کے جرنیل کہنا چاہیے۔ تو پھر یہ کہنا کہ امریکہ نے ایک فقرے کی وجہ سے بھٹو صاحب کو ہٹایا، میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ لیکن بھٹو صاحب کو احساس تھا اس بات کا کہ امریکہ ان کے پیچھے ہے؟ انہوں نے وہ جو قصہ ہم سنتے ہیں کہ لیٹر پھاڑا تھا جلسے کے اندر، وہ درست قصہ ہے؟ وہ کاغذ لے جاتے تھے، پھاڑ دیتے، یار اس کے اندر خبر نہیں لیٹر کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ کسی نے دیکھا نہیں۔ اچھا، اسی طرح جو اسمبلی میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں جو انہوں نے پھاڑا تھا وہ نہیں تھا جو اخبار میں چھپا کہ یہ مشہور ہوا ہے۔ لیکن ملکوں کی پالیسی بنتے ہوئے دیر لگتی ہے اور اس پر عمل درآمد میں دیر لگتی ہے۔ جب تک پالیسی پر عمل درآمد شروع نہ کر دیا جائے، کہا جاتا ہے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کی حکومت کا ایک اختلاف تو یہ تھا۔ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ بھٹو صاحب، تو یہ ہوا سامراج کے متعلق، دوسرا اختلاف یہ تھا کہ بھٹو صاحب سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے۔ یہ بھٹو صاحب کی جو
باتیں تھیں، امریکہ سے تعاون کی بات، تیسری دنیا کے ساتھ نہ دینے کے اور پاکستان کا استحصال نہ ہونے دینے کے، یہ تو پیپلز پارٹی نے بھی چھوڑ دی اور ان کی حکومتوں نے بھی چھوڑ دی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آج کی جو سچویشن ہے وہ یہ کہ بابا یہ امریکہ کا ساتھ دے کر نہیں چل سکا کام، یہاں فوج کا ساتھ دے کر کام نہیں چل سکا، یہاں کی جو پرابلم ہے حکمرانی کی وہ حل نہیں ہوئی۔ جو امن، پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی، یہ پہلا فرض ہے، جان و مال کا تحفظ یہ حکومت کا اولین فرض ہے، پھر انصاف دینا حکومت کا اولین فرض ہے۔ 60 سال میں ہم انصاف انڈیویجولز کو نہیں دے سکے، عوام کو نہیں دے سکے اور انصاف نہیں دے سکے مختلف نیشنز کو، نیشنلٹیز کو، صوبوں کو، مائنورٹیز کو۔ اس تحریک کو کس طرح دیکھا آپ نے ڈاکٹر صاحب؟ اس تحریک کو، یہ اس کا کوئی ایک لیڈر بھی نہیں تھا، سب لوگ اس میں کود پڑے، اس میں کیا دایاں بازو کیا بایاں بازو، ہر قسم کے لوگ، میڈیا، سول سوسائٹی، اور بعد میں پھر سیاسی قائدین کو پیچھے پیچھے آنا پڑا، لیکن شروع اس تحریک کو گمنام سپاہیوں نے کیا، میں یہ کہوں گا۔ کیسے کمنٹ آپ نے کریں گے آپ بالکل اس پہ؟ صحیح کہا، جو پاکستان کے وکلا تھے وہ بھی تنگ آ چکے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کو ہٹایا گیا اور وہ اس بات کے پیچھے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے زبردست تحریک چلائی۔ کاش کہ وہ اپنی تحریک میں شامل کر لیتے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ ہم عوام کو عدالتوں میں جسٹس دلائیں گے، انصاف دلائیں گے، تو عوام ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں نکلتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پیٹیشن دوبارہ چھڑے گی افتخار چودھری اسی طرح، یا پہلے سے زیادہ یا کم؟ کس انداز میں اپنے فرائض سر انجام دیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، جو ججز ہیں وہ تو کاغذ پر حکم دے سکتے ہیں، ان کے فیصلوں کی جو امپلیمنٹیشن ہے، عمل درآمد ہے، وہ جس مشین کے پاس ہے وہ ججوں کی جورسڈکشن میں نہیں ہے۔ ججز 10 اچھے فیصلے دیں، آپ کو پتا ہے تھانے دار کیا کرتا ہے جو عدالت سے فیصلہ آتا ہے؟ عمل درآمد نہیں کرتا، واپس کر دیتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ تو یہاں تو ان لوگوں کا، افسروں کا پاکستان کے اقتدار میں حصہ ہے اور یہ اقتدار کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ کوئی آدمی رشوت لیتا ہے، یعنی کہ عوام سے پیسہ لے کے اپنی جیب میں ڈالتا ہے، اس لمحے وہ پاکستان کی ریاست ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہمارا سول ایڈمنسٹریشن ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ مجھے تو آئندہ بڑا بھیانک منظر نظر آتا ہے۔ دیکھیے، سول ایڈمنسٹریشن اگر چالو ہو تو ڈکٹیٹرشپ بھی چل سکتی ہے، سول ایڈمنسٹریشن چالو ہو تو پولیٹیکل گورنمنٹ بھی چل سکتی ہے، لیکن اگر سول ایڈمنسٹریشن عمل درآمد روک دے قانون پر، جیسا کہ اب پاکستان میں ہوتا جا رہا ہے، ثبوت یہ ہے کہ آپ پولیس کی تعداد بڑھائے جا رہے ہیں، اثر کچھ نہیں ہوتا، جو جرائم کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ تو یہ حالات ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں اور یہ بیچارے سیاستدان جو ہیں یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے ہیں، عوام کے مسائل کی طرف تو ان کی نظر ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہی کہ خواتین حضرات، ڈاکٹر مبشر حسن نے انتہائی تکلیف دہ بات کی کہ خواہ جمہوریت ہو یا امریت، ریاست کا انتظامی ڈھانچہ برقرار رہنا چاہیے، جو بدقسمتی سے اس وقت لرز رہا ہے۔ اور ایک اہم ترین سوال اس مرحلے میں یہ بھی ہے کہ وہ جج صاحبان جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیے یا جو بعد میں عدالتوں میں بھرتی ہوئے یا جن سے 1973 کا آئین کہہ کے حلف اٹھوایا گیا،
افتخار محمد چودھری صاحب کی واپسی کے بعد ان تمام کا کیا بنے گا؟ ایک وقفے کے بعد سپریم کورٹ کے سابق جج اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد اب ہر نئے جیز کنیکشن کی خریداری پر ملیں 1000 تک فری منٹس اور 1000 تک فری ایس ایم ایس. یعنی نئے کنیکشن کو جتنا ریچارج کریں اتنے ہی فری منٹس اور فری ایس ایم ایس حاصل کریں. اس کے ساتھ ساتھ انجوائے کریں ہر نیٹ ورک پر بہترین کال اور ایس ایم ایس ریٹس. یعنی کوریج، کوالٹی اور ریٹس پر نو سمجھوتا. آج ہی جیز سم خریدیں اور اس محدود مدت کی آفر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ہمیں آفس چلانے کے لیے اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے. برلینٹ، آسم. لکھو مگر کیسے؟ یہ جو ہم روز روز آفس کے خرچے پر باہر کھانا کھاتے ہیں اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا. نو گڈ آئیڈیا. برلینٹ، ہم کھانا آرڈر کر لیں. یہ ایک بگ چکن میل میڈیم. جسٹ مک نگیٹس. فرینچ فرائی ایک. شکریہ. ایک بگ میک میل. اپ سائز. یو فون دے رہا ہے. یو فون کسٹمرز کے لیے لایا ایک مزیدار آفر. پاکستان بھر کے کسی بھی میکڈونلڈز آئیں اور اپنا میڈیم میل کرائیں اپ سائز بالکل فری. ساتھ جیتیں لکی ڈرا کے ذریعے دبئی کے ایئر ٹکٹس، آئی پوڈز اور فری میلز. ڈاؤن سائزنگ کے دور میں یو فون اپ سائز کر رہا ہے. آسم. لکھو ٹیلینار سم استعمال کر. اس میں ڈھیروں منٹ اور ایس ایم ایس فری ملتے ہیں. کتنے ملتے ہیں؟ جتنی تیری عمر ہے نا اتنے. یعنی پورے 100 منٹ اور 100 ایس ایم ایس بالکل فری. اگر آپ نے بھی 10 جنوری 2009 سے اپنی ٹیلینور سم استعمال نہیں کی ہے تو ابھی سم واپس لگائیں اور 100 منٹس اور 100 ایس ایم ایس بالکل فری حاصل کریں. ساتھ ہی سم کی تبدیلی بالکل فری. ایکٹیویشن کے لیے ابھی 2222 پر کال کریں یا اسی نمبر پر فری لکھ کر ایس ایم ایس کریں. خوبصورت دکھنے کے لیے میرے بالوں کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. وہ ڈیمیج ہو کر کمزور پڑ جاتے ہیں. میرا حل نیا گرین پینٹین جو دے مضبوطی کی 7 نشانیاں. اس کے امائنو پرو وٹامنز بنائے بال مضبوط جڑوں سے سروں تک. مضبوطی جو نظر آئے. مجھے ملی مضبوطی. میں دوں رشتوں کو مضبوطی. مضبوطی پر یقین. پینٹین. ایکچولی میری پرفارمنس ہے، بعد میں کال کروں؟ نہیں میں ہولڈ کرتی ہوں. ٹیلینور ٹاپ شاپ کی فرینڈز اینڈ فیملی آفر. تمام فرینڈز اینڈ فیملی نمبرز پر ہر 6 منٹ بعد اگلے 6 منٹ مفت بات کرنے کے مزے اڑائیں. آپ اب تک لائن پر ہیں؟ ہاں کانسرٹ سن رہی تھی. ویسے گانا پورا نہیں گاتے آپ. ٹیلینور ٹاپ شاپ، یہی ہے دھن سب کی. میرا پیپسی ایڈ ایک خوبصورت بیچ سے شروع ہوتا ہے. وہاں میسی بال روکتے ہوئے ایک فٹ بال پلان پہ پہنچاتا ہے جو پورا گھاس سے ڈھکا ہوا ہے. وہ یلو کیپس کو ٹاچ دیتا ہوا آگے بڑھتا ہے. اچانک وہاں آنری آ جاتا ہے اور سارے لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں. آنڈری بال کو لے کر گھنے جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور بال کو ڈربل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور پاس دیتا ہے فیبریگاس کو. فیبریگاس بال لیتے ہوئے گٹار بجانا شروع کر دیتا ہے. ٹنگ ٹنگ ٹنگ. پھر وہ پیپسی سائن بورڈ سے ٹکراتا ہے اور فرینک لیمپارڈ سلو موشن میں ایک زبردست سی کک مار اور بال جا گرتی ہے ایک لاس ایلن پر اور پھر میں گول کرتا ہوں. پھر سب پیپسی پینے لگتے ہیں اور ساتھ کرتے ہیں پیپسی کا کلاسک. ٹیلینار سم استعمال کر. اس میں ڈھیروں منٹ اور ایس ایم ایس فری ملتے ہیں. کتنے ملتے ہیں؟ جتنی تیری عمر ہے نا اتنے. یعنی پورے 100 منٹ اور 100 ایس ایم ایس بالکل فری. اگر آپ نے بھی 10 جنوری 2009 سے اپنی ٹیلینور سم استعمال نہیں کی ہے تو ابھی سم واپس لگائیں اور 100 منٹس اور 100 ایس ایم ایس بالکل فری حاصل کریں. ساتھ ہی سم کی تبدیلی بالکل فری. ایکٹیویشن کے لیے ابھی 2222 پر کال کریں یا اسی نمبر پر فری لکھ کر ایس ایم ایس کریں.